अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से हर गम को, हर तकलीफ़ को, हर परेशानी को दूर कर दे और आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। वो वालिदैन जो अब तक औलाद की नेमत से महरूम हैं, अल्लाह पाक जल्द अज जल्द उनकी झोलियों में नेक और नरीना औलाद की नेमतें डाल दे। अल्लाहुम्मा आमीन। और जो वालिदैन अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी औलाद को उनकी आंखों की ठंडक बना दे और उनकी औलादों को राही रास्त पर लेकर आ जाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अपने दिन की इब्तिदा अल्लाह पाक के नाम से ज़रूर किया कीजिए। नींद की गफलत को भगा दें, अपने आप से दूर कर दें। नींद से उठकर सबसे पहले आपने कलमा तैयबा अदा करना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक तूने रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी नसीब की। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। नमाज के लिए दुनिया को छोड़ दो, पर दुनिया के लिए नमाज को ना छोड़ो। फजर की नमाज की ज़रूर ब ज़रूर लाजमन आदत डालें। आप खुद नमाज की पाबंदी करेंगे, आपके बच्चे आपको देखकर नमाज के पाबंद बन जाएंगे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। सुबह के वक्त पढ़ने की एक दुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसको लाजमी पढ़ा कीजिए। जब हम अपनी गहरी नींद से उठते हैं तो सोकर उठने की दुआ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप नमाज फजर की नमाज अदा कर लेंगे, नमाज फजर की अदा करने के बाद नमाज आपने एक दुआ पढ़नी है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। दुआ है, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। एक दफ़ा और सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। या अल्लाह, हम तेरी ही कुदरत से सुबह के वक्त उठते हैं और हम तेरी ही कुदरत से जीते और मरते हैं और हमें तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। बेशक इस दुआ को नमाज फजर के बाद लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। अच्छा जी, ये बात कहनी थी मुझे आपसे कि नमाज पाबंदी बहुत ज़रूरी है। बतौर मुसलमान, हम मुसलमान हैं और इस बात का दावा करते हैं। आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करती रहती हूँ, मेरी हर वीडियो में एक ही बात होती है कि नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। क्योंकि देखिए, मुझे इस बात के ऊपर कोई भी पेशेमानी नहीं होती कि मेरी वीडियो सारी जो होती हैं वो एक ही तरह की होती है, बल्कि मुझे खुशी होती है कि हो सकता है जो लोग मुझे देखने वाले हों, जो लोग मुझे सुन रहे हों, मेरी बातों से उनके दिल पर चोट लग जाए और वो नमाज़ी बन जाए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह पाक मेरे भी गुनाहों को ख़त्म करके, मेरे भी गुनाहों की स्याही को मिटाकर मेरे नामा अमाल में नेकियां लिख दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। उस्ताद तो बहुत होते हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा। हम जब फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे होते हैं तो मैट्रिक तक हमें तरह तरह के उस्ताद मिलते हैं, हर किस्म के, हर चैप्टर के अलग अलग उस्ताद होते हैं। लेकिन वो उस्ताद जिनकी बातें हमारे दिल को छू जाती हैं, हमारे दिल को असरअंदाज करती हैं, वो उस्ताद हमें बहुत कम मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे आइडियल उस्ताद हैं। तो हो सकता है जो मुझे देखने वाले हों उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे भी हों जिनके दिल मेरी बातों की वजह से पसीज जाए और वो गुनाहों भरी ज़िंदगी छोड़कर नेक काम करना शुरू हो जाए। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला का इस बात के लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे नेक मकसद के लिए चुना है। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक नेक कामों के लिए चुनता है, और बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जिनको समझ होती है कि हम गुनाहों का रास्ता अख्तियार करेंगे तो हमारे लिए अजाब ही अजाब है, लेकिन उसके बावजूद वो नेकियों की तरफ आते नहीं हैं और मुस्तकिल गुनाहों की तरफ ही उनका सफ़र चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो सोचें और गौर करें कि अल्लाह पाक आपको नेक लोगों की सोहबत में उठने बैठने वाला बना दे,
نیک کام کرنے والا بنا دے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنا دے۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ ایک بار آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی تو آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ اللہ کے آگے شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ جو ابھی آپ کے پاس آپ کی زندگی کے ایام ہیں اس میں آپ اچھے اچھے کام کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں، محبت کریں، پیار بانٹیں، جو بیمار ہیں ان کی عیادت کریں، جو تنگ دست ہیں پریشان ہیں ان کی مدد کیجیے، کبھی اف مت کیجیے، کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے اف مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ آج کل ہر گھر میں پریشانی ہے، نہ چاہتی ہے کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جو محفوظ ہو۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے لیکن اس کے گھر میں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اور اتنی دولت کا کیا فائدہ، اتنی جائیداد کا کیا فائدہ اگر گھروں میں اور زندگیوں میں سکون ہی نہ ہو تو۔ سکون بے حد ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوگا، دل سے یاد کرنا ہوگا اللہ پاک کو، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گی، جب ہمارا بہت زیادہ دل گھبراتا ہے نا اور ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، ہمارے دل کے اندر ایک عجیب سی پریشانی ہے جو ہم کسی کو بتائیں گے بھی تو وہ سولو نہیں ہوگی۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کا ہر بوجھ سامنے والے کو بتائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، ہم اتنا روئیں کہ سامنے والا ہم سے پوچھے کہ وجہ کیا ہے رونے کی، لیکن ہمیں کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کے دل کے اندر سکون نہیں ہوتا، ان کے دل کے اندر پریشانی چل رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ اپنے دل کا راز سامنے والے کو بتائیں گے تو آپ اپنی ہی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرا صرف مزے لے کے چلا جاتا ہے، سن کر چلا جائے گا، وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ کا ساتھ آپ کا اللہ دیتا ہے، آپ کا رب دیتا ہے۔ تو جب کبھی آپ کا دل گھبرائے تو اللہ سے بات کر لیا کرے، پریشان نہ ہوا کرے، وضو کریں، جائے نماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں، دونوں جہاں کے رب سے بات کر لیا کریں، اپنا دل ہلکا کریں۔ بے شک رب کی یاد دل کی تسکین ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سجدے میں اپنے سر کو جھکائیں اور پھر بھی دل بے چین رہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ رات دن اپنے اللہ کو یاد کریں اور وہ آپ کے دل پر اپنی محبت ظاہر نہ کرے۔ اللہ کو سچے دل سے یاد کرنے والے جانتے ہیں کہ اس کے خیال کے ساتھ ہی دل کو راحت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دل تب بے چین ہوتا ہے جب یہ غافل ہو جاتا ہے۔ بالکل بے شک ہم دنیا کے کاموں میں لگ کر اپنے قیمتی وقت کو، اپنے بہت زیادہ قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، صرف دنیا بنانے کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سارا دن تھک جاتے ہیں محنت کر کر کے کر کر کے، لیکن اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے روح کی تسکین کے لیے، اس کے سکون کے لیے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنے رب کے آگے اپنے سر کو جھکائیں اور لازمی جھکائیں۔ اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے، اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ سخت گرمی یا اول وقت میں نماز کی کیا فضیلت ہے تو اس کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، اور اگر اس بات کا انکشاف لوگوں کے اوپر ہو جائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کا کیا ثواب ہے تو یقیناً اسے کبھی بھی نہ چھوڑیں اور کوشش کریں کہ سب سے پہلے جا کے یہ دونوں نمازیں ادا کریں۔ اور اگر لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اول وقت میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے لیے قرآن اندازی کر ڈالیں۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ کتنے غافل ہیں کہ اپنی نمازیں ہم قضا پہ قضا کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آج نہیں تو کل ہم پڑھ لیں گے، ہم کہتے ہیں آج کا دن گزر گیا نا کوئی بات نہیں ہے ہم کل پڑھ لیں گے۔ اگر آپ کل نہ رہے تو آپ کی نماز آپ کو ملے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مجبوریاں نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے آپ جا کے یہ ساری بات نہیں کر سکتے
کہ میں تو بہت مصروف تھا، میں نے نماز نہیں پڑھی، پھر ہم اس کے آگے گڑ گڑا رہے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمیں صرف 2-3 دن کی اور مہلت دے دی جائے، ہم جا کے دنیا میں نیک امال کریں گے. لیکن تب اللہ تعالیٰ کہے گا جب تجھے وقت دیا گیا تھا تو نے اس وقت کیا کیا؟ تجھے سمجھانے والے بھی تھے، تجھے سکھانے والے بھی تھے، لیکن نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اب تو میرے پاس آ گیا ہے، اب تو تجھے اس کا مزہ چکھنا ہے. تو پھر وہاں تو ہمیں شرمندگی ہوگی نا، ہمیں ندامت ہوگی نا کہ جب دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پاس ٹائم تھا، ہمارے پاس وقت تھا، تو ہم نے اچھے کام نہیں کیے. بے نمازی کو قبر میں 3 سزائیں دی جائیں گی. تھوڑا سا چاہوں گی آپ بے نمازیوں کے بارے میں بھی ضرور سنیں، کیونکہ لوگ اتنی غفلت کا شکار ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ بے نمازی کی سزا کیا ہے. تو آج میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتے ان کی سزا کیا ہے. شاید میری اس بات کے بعد سے وہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں اور نماز ادا کرنے والے بن جائیں. بے نمازی کی سزا سب سے پہلی جو قبر میں ہے وہ ذرا سن لیں، غور سے سنیے گا کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں میں گھس جائے گی. استغفر اللہ. دوسری سزا، اس کی قبر میں آگ کو بھڑکا دیا جائے گا اور جب تک وہ اس قبر میں رہے گا اس کے انگاروں میں جلتا رہے گا. استغفر اللہ. اور تیسری اور سب سے خطرناک سزا جو بے نمازی کو دی جائے گی وہ کہ اس کی قبر کے اندر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. اس کی آنکھوں میں آگ ہوگی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے اور اس کے ایک ناخن کی لمبائی اتنی ہوگی کہ اگر کوئی ایک شخص پورا دن اس پر چلتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوگی. اور اس کی آواز بجلی کے کڑک سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی. جیسے بجلی کے کڑکنے کی آواز ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ اس کی آواز خطرناک ہوگی. اور وہ کڑکتی ہوئی آواز میں اس شخص سے کہے گا کہ مجھے تیری قبر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں تجھ پر عذاب مسلط کروں. اگر تو نے فجر کی نماز چھوڑی ہے تو تجھے فجر سے لے کے ظہر تک عذاب دوں، اور اگر تو نے ظہر کی نماز چھوڑی ہے تو تجھے ظہر سے لے کے عصر تک عذاب دوں، اور اگر تو نے عصر کی نماز چھوڑی ہے تو تجھے عصر سے لے کے مغرب تک عذاب دوں، اور اگر تو نے مغرب کی نماز چھوڑی ہے تو مغرب سے لے کے تجھے عشاء تک عذاب دوں، اور اگر تو نے عشاء کی نماز چھوڑی ہے تو عشاء سے لے کے دوسرے دن فجر تک تجھے عذاب دوں. استغفر اللہ. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبروں میں ایک سانپ کو مسلط کر دیا جائے؟ دیکھیں، کوئی بھی انسان سیکھ کر نہیں آتا. اللہ پاک کے پاس سے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے تو وہ سیکھ کر نہیں آتا. اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے، اور اس سیکھنے کے پیچھے سب سے زیادہ اہم ہاتھ اس کے اپنے والدین کا ہوتا ہے. یہ بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہوتے ہیں. ہم انہیں جس طرح سے چاہیں سنوار سکتے ہیں، جس طرح سے چاہیں بگاڑ سکتے ہیں. خدارا دنیا والوں کی باتوں میں مت آیا کیجیے، کسی کی باتوں میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ دین کی راہ آخرت کے لیے سب سے بہترین ہے. ہمیں معلوم ہے، لازمی اس کو دنیا کی تعلیم دلوائیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم سے آپ نے اس کو بے خبر رکھا ہوا ہے، نہیں. دنیا کی تعلیم انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز تہذیب سکھاتی ہے، لیکن دین کی دولت عزت کرنا سکھاتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو علم دین بھی سکھائیں، اور کوشش کیجئے کہ عذاب قبر جو ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا بے نمازیوں کی قبر میں، اس سے اپنے بچوں کی حفاظت کروا لیں. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو نہیں تلقین کر رہے ہوتے کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو. پھر وہی بچے جب اپنی جوانیوں کے زمانے میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے اوٹ پٹانگ حرکتوں میں ادھر ادھر کے مصروف گوئیوں میں، مصروفیات میں لگ جاتے ہیں اور نمازوں کو قضا کرتے رہتے ہیں. کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے لیکن فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کے گھر سے آواز آ رہی ہے اور وہ بلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ غفلت کا اتنا شکار ہوتے ہیں کہ صرف اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے.
اپنے اور کام کرنے کے لیے لگے ہوئے، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی۔ آپ دیکھیں چہرے پہ نور چاہیے، فجر کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں، آپ کا چہرہ خود بخود نورانی ہو جائے گا، آپ کے گھر میں آپ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا۔ کچھ نہ کچھ کر کے صرف اپنے قیمتی وقت میں سے، سارا دن میں سے، کیا ہم 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ یا ہم آدھے گھنٹے کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ سارا دن ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں، زبان کو تو آپ ہر وقت اپنے ذکر اللہ کے لیے محفوظ ہوتی ہے، یہ زبان ہر وقت آپ رکھ سکتے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ گاڑیوں میں گزر رہے، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، کسی کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوئی ہے اور میوزک سنا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے وہ سفر اگر آپ کا آخری ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ تو ان چیزوں سے باہر نکلیں، یہ زمانہ بہت برائی کی طرف جا رہا ہے، بچ کے رہیں، کوشش کیجئے۔ آپ اب خود نیک بن جائیں گے نا تو آپ کی اپنی اولادیں نیکی کی طرف آ جائیں گی، اور یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی اولاد اگر نیک کام کرے گی نا تو یہ والدین کے لیے بہت زبردست بات ہوتی ہے، آپ سکون سے اس دنیا سے جا سکتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو اس طرح اٹھایا تھا کہ بعد آپ کے مرنے کے وہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کو صرف دنیا بنانے کے لیے رکھا ہے، صرف دنیا کے کام سکھائے، تو آپ یقین کیجیے آپ سے زیادہ بد نصیب کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ نیک بیوی، نیک اولاد ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، تو دعا کیا کیجیے کہ اللہ پاک آپ کو جو بھی ہم سفر دے وہ نیک ہو۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ میری کسی بھی بات سے کسی کی دل افزائی، کسی کی بات، میری کوئی سی بھی بات کسی کو بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، معافی مانگتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم دین سیکھنے والا بنا دیں اور گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ اللہم آمین ثم آمین۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔